बुजुर्ग दोस्तों, खुतबे जुमा, तौहीद और सुन्नत और दावत इंशाअल्लाह जन्नत की ज़मानत, उम्मत के मसाइल का हल, तौहीद और सुन्नत और दावत, उम्मत की इज़्ज़त की बहाली के लिए तौहीद और सुन्नत और दावत, उम्मत की ज़िल्लत को ख़त्म करने के लिए तौहीद और सुन्नत और दावत, रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल होने के लिए तौहीद और सुन्नत और दावत दीन, अल्लाह ताला के अताब को रहमत में बदलने के लिए तौहीद और सुन्नत और दावत दीन। इस पर इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया भर के हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए दिन ब दिन परेशानी वाले चल रहे हैं। मुझे आपको तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया का दौर है। आप लोग हालात देख रहे हैं। कहीं पर हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है, कहीं पर उम्मत मुस्लिमा की आबादियों के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है, कहीं पर उम्मत मुस्लिमा के मसाजिद के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है, कहीं मदारिस के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है, कहीं दावत सेंटर्स के ख़िलाफ़ प्लानिंग चल रही है, कहीं हमारे खाने पीने पर पाबंदी की बातें चल रही है, कहीं हमारे रहन सहन पर पाबंदी की बातें चल रही है। यानी आप देखेंगे हमारे मुल्क हिंदुस्तान से लेके दुनिया भर के हालात में उम्मत को जकड़ने की कोशिश की जा रही है, उम्मत को ग्रिप में लेने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिस्ट दहरिये है रशिया के, हमसे पंजा लड़ा रहे हैं। इजराइल के यहूदी ज़ियोनिस्ट है, हमसे पंजा लड़ा रहे हैं। ईसाई है अमेरिका और यूरोप के, हमसे कहीं ना कहीं टक्कर ले रहे हैं। बुद्धिस्ट है चाइना के, हमसे कहीं ना कहीं नबर आज़मा हैं, टेंशन में हैं, कहीं ना कहीं हमारे से हालात उनके बराबर नहीं चल रहे हैं। वैसे ही हमारे पास की हुकूमत के जो आज ज़िम्मेदार है, जिनको हम आम अल्फाज में संघी कहते हैं, वो भी हमसे कहीं ना कहीं नाराज़ है और हमारे बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये क्या बात है? दुनिया की हर कौम क्यों उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम के बारे में नेगेटिविटी मेंटेन कर रही है? क्या वजह है कि हमारे बारे में एक के बाद एक न्यूज़ मीडिया से लेके हुकूमत के इदारों तक कोई ना कोई नेगेटिव रिपोर्ट रोज़ाना सुनने में आ रही है। नतीजे में एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सी कैफियत हम उम्मत के अक्सर तबके में देखी जा रही है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्या स्टेप लें क्या ना लें, इन हालात में उम्मत डायरेक्शन ढूंढ रही है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के कलाम कुरान मजीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से बेहतर डायरेक्शन कहीं मिलने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। आप देख लीजिए, क्या ऐसे हालात उम्मत पर पहले भी आए थे? एक नज़र कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ लीजिए। क्या ऐसे हालात से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौमें गुजर चुकी है? जिस तरीके से अतराफ से हमें घेरा जा रहा है, क्या इससे पहले भी घेरा गया था? आज हम कुरान और हदीस से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आखिर में कामयाबी किसको मिली, सक्सेसफुल कौन रहे और उसकी वजह क्या रही। आज आपके सामने अल्लाह बेहतर जानता, मैं दिल खोल कर रखने के लिए आया हूँ, ये समझाने के लिए आया हूँ कि इंशाअल्लाह आज भी अगर हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। मैं ये बतलाने आया हूँ, अल्लाह तबारक तआला की नज़र में दुनिया चाहे क्या भी बोले, आप सबसे बेहतरीन कौम है। कायनात का रब ये ऐलान करता है कि मीडिया तुम्हें चाहे कुछ बोले, इदारे चाहे तुम्हें कुछ बोले, चाहे तुम पर क्या इल्जाम लगे, चाहे टाइटल लगे, रब्बुल आलमीन आपसे कहता है सूरह आल इमरान की 110वीं आयत में, कुंतुम खैरा उम्मतिन, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, आप सबसे बेहतरीन लोग हो। अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया है। अल्लाह का सर्टिफिकेट गलत हो सकता? अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। काबतुल्लाह के रब की कसम, अल्लाह ने अगर किसी कौम को बेहतर कहा तो क्या अल्लाह का अंदाज़ा, अल्लाह का फ़ैसला गलत हो सकता?
ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن، آپ بہترین لوگ ہو مسلمانوں. یعنی پتا چلا اللہ کی نظر میں ہم سب سے بہترین ہیں. تو ایک بات تو طے کر لیجئے، دنیا کچھ بھی بولے، ہم مرتی حالت میں بھی الحمدللہ سب سے بہتر ہے اللہ کے کرم سے. ہاتھی اگر گر کے مر گیا تو بھی گدھے سے اونچا رہتا الحمدللہ. اللہ کا خاص احسان عظیم، رب العالمین کی چہیدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ امت ہے جس کو اللہ نے کنتم خیر امتن کہا ہے. یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. آگے بڑھیے، کیا وجہ سے بیسٹ آف دا پیپل کہا ہے؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیڈر بنا کر آپ نکالے گئے ہیں. ایک بہت ہی ہائر آفیسر مجھ سے پوچھتے ہیں، الیاس شرف الدین ایک دن بھی آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ روز کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے ہم پر نصیحت بولیے یا انہوں تھوڑا رف لینگویج استعمال، فائرنگ کرتے رہتے روز ہم پر آپ. میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب سے بہترین امت کہا، تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی. 700 کروڑ آبادی زمین کی، اس کے لیے 200 کروڑ مسلمان نکالے گئے ہیں. باقی کے 500 کروڑ کے لیے 200 کروڑ کو اللہ نے چن لیا ہے. تو مجھ سے کہنے لگے چن لیا کا مطلب کیا؟ میں بولا عام الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں سر، اس زمین کے پولیس والے ہم لوگ ہیں الحمدللہ. اس زمین کا لا اینڈ آرڈر اللہ نے ہمارے ذمہ دیا ہے. اس زمین کے پرنسپلز، اصول حساب سے رہیں، اللہ نے یہ ہم کو توفیق اور ذمہ داری دی ہے. تو اب اس زمین کے پولیس والے ہونے کے ناطے ہم کہیں پر بھی برائی دیکھیں اور اگر خاموش بیٹھ جائیں تو سمجھیے چور چوری کر رہا ہے، پولیس والا خاموش ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، پولیس والا خاموش ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، پولیس والا خاموش ہے، کرپشن لینے والا رشوت دے لے رہا ہے، پولیس والا خاموش ہے. ایسے پولیس والے کو آپ کیا بولیں گے؟ رکھیں گے ڈیوٹی پر؟ اس نے کہا نہیں رکھیں گے. میں نے کہا اسی لیے مجھے روز آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، نہیں سمجھایا تو میری ڈیوٹی بھی چلے جاتی. کنتم خیر امتن اخرجت للناس. آج میں یہ ذمہ داری کا احساس اپنے آپ کو اور میری فیملی کو، آپ لوگوں کو، آپ کی فیملی کو یہ دلانے کے لیے آیا ہوں. آپ سب سے بہترین امت ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو پولیس والا بنایا ہے الحمدللہ. امریکن ہے تو آپ کی سنے گا، یورپین ہے آپ کی سنے گا، چائنیز ہے آپ کی سنے گا، آسٹریلین ہے آپ کی سنے گا، مڈل ایسٹرن ہے آپ کی سنے گا، سب کانٹیننٹ بر صغیر کا بندہ ہے آپ کی سنے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سینے میں، آپ کے دماغوں میں اللہ کا کلام اور نبی کے حدیث ہے. اسی لیے آپ سب سے بہترین امت ہے. آپ کی سننا ہی سننا ہے. اس نے مجھ سے کہنے لگا آپ اکیلے چلا لے رہے ہیں میڈیا میں اور دوسری جگہ، پورا سسٹم آپ کے خلاف دکھتا میرے کو. بعد وقت 5 پینلسٹ اور ایک اینکر آپ پہ چلاتے رہتا، 10 ٹی وی چینل کے، آپ ادھر سے اکیلے چلاتے رہتے. اکیلے کیا کر لیں گے آپ؟ میں نے کہا سر کوئی بھی کہانی پڑھے آپ جس میں آخری میں ولن جیتتا. بولے نہیں پڑھا. میں بولا آخری میں کون جیتتے؟ تو بولے ہیرو جیتتا. ہیرو ایک رہتا 10 رہتے، ایک ہی رہتا الحمدللہ. ولن 10 رہتے، ہیرو ایک ہی رہتا. تو الحمدللہ کثیرہ ہر امت مسلمہ کا فرد، ہر ضعیف، ہر جوان، ہر بچہ اللہ کی نظر میں ہیرو ہے. اس دنیا کے تمام مسائل کو ختم کر کر امن و سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے. یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. آپ کو کھڑے رہنا ہے، آپ نے ذمہ داری اٹھانا ہے. بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. 200 کروڑ آپ ہے اس ملک میں، لگ بھگ الحمدللہ 25 سے 30 کروڑ آپ ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مٹھی بھر تھے. اللہ نے 55 ممالک پر حکومت دی تھی. دلی سے لے کے گرناڈا تک حکومت کرے تھے. مدینے سے لے کے نارتھ افریقہ تک اللہ نے حکومت دی تھی. زمین کے پورے نظام کو شیطان کے چنگل سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دیا تھا الحمدللہ. مٹھی بھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر.
بس وہ دور یاد کرنے کی ضرورت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی, اسی میں اصل کامیابی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا, دماغ کا, روح کا, زندگی کا سکون, حفاظت, سکسیس, سیکیورٹی صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین, اللہ کے کلام, اللہ کی شریعت میں ہے. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم الحمدللہ امت مسلمہ بورن ٹو رول ہیں, ہم پیدا ہی ہوئے حکومت کرنے کے لیے الحمدللہ. غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی, ہرگز نہیں. پوری قرآن سے یہ حدیث پڑھ لیجئے, اللہ نے کمانڈنگ نیچر رکھا ہے, حاکمانہ انداز. کیٹ سٹیونز انگلینڈ کا بہت بڑا میوزیشین قرآن پڑھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور 10 بار پڑھتا ہے اور کئی بار پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے. پوچھے اس سے ایسا کیا دکھا قرآن میں؟ کہنے لگا ایسے حاکمانہ انداز میں بیان ہو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ کائنات کے رب کے علاوہ یہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. کمانڈنگ نیچر. بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ کے حکم اور فضل سے 30 کروڑ مسلمان صحیح طریقے سے ٹھہر جائیں, انشاءاللہ ایک ہندوستانی بیٹی کی عزت نہیں لوٹے گی انشاءاللہ. ایک ہندوستانی معصوم کا قتل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک ہندوستانی بچہ بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ. ایک ہندوستانی بلا وجہ کے جھوٹے کیسز میں اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک ہندوستانی بچی کو دہیج کے لیے نہیں مارا جائے گا. ایک ہندوستانی بیٹی کو ماں کی کوکھ میں ایبورشن سے نہیں مارا جائے گا. ایک ہندوستانی مال نورشمنٹ سے نہیں مرے گا انشاءاللہ. اگر ہم ٹھہر جائیں, بر صغیر تو چھوڑیے, دنیا بھر کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. کنتم خیر امۃ, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. آپ سب سے بہترین لوگ ہیں بلے اللہ تعالیٰ. اب ہم بولیں گے ہمارے پاس ہے کیا؟ اکثر لوگ سوال کر رہے, الیاس بھائی آپ کی باتیں بڑی اچھی دکھتی, لیکن ہمارے پاس نہ حکومت ہے, ہمارے پاس نہ پیسہ ہے, ہمارے پاس نہ فوج کی, پولیس کی طاقت ہے, نہ ہمارے پاس ہتھیار کی طاقت ہے, نہ ہمارے پاس کہیں صحیح پولیٹیکل پاور بھی ہمارے پاس اسٹرانگ نہیں ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں پولیٹیکل میں بھی. ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کی قسم میں نے کہا وہ چیز ہے تمہارے پاس جس سے تمام باطل کا سردار شیطان بھی ڈرتا ہے. ایمان ہے ہمارے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا فوج تھی؟ کیا ہتھیار تھے؟ کیا پیسہ تھا؟ کیا پولیٹیکل پارٹی تھی؟ کیا بڑے بڑے ڈگریز تھے؟ کیا ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں تھی. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, سامنے نمرود پورے کے پوری فوج کے ساتھ, پوری حکومت کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی ان کے خلاف ہے. باپ کا تک سپورٹ نہیں ہے, خاندان والوں کا سپورٹ نہیں, محلے والوں کا سپورٹ نہیں, شہر والوں کا سپورٹ نہیں. الٹا پکڑ کے لے کے جا کے جمع کرا دیے بادشاہ کے آگے. اپنے بتوں کی مدد کرو. ابراہیم توڑتے جا رہا ہے, اکیلے کھڑے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم اکیلے امت ہے. کیا ہے بھائی؟ امت ہے. اللہ فرماتے ہیں اکیلے امت ہے. ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. دعوت دین دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر, ایک رب پر ایمان لاؤ. پوچھتا ہے کون سا رب؟ وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے میں بھی زندگی موت دے سکتا ہوں. ایک کو بلایا, قیدی کو آزاد کر دیا, دوسرے کو قتل کرا دیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے. تیرے پاس قوت ہے تو تم مغرب سے نکال کے بتا. یہ سننا تھا. بادشاہ کے پسینے چھوٹ گئے. یہ رہتی ایمان کی طاقت میرے بھائی, یہ رہتی حق کی طاقت. کیا کہنے لگا؟ لوگوں اپنے بتوں کو ابراہیم سے بچاؤ, اپنے بتوں کی مدد کرو. یہ وقت کا بادشاہ, پوری فوج اس کے نے, پوری حکومت اس کے نے, پورے لوگ اس کے ساتھ. اکیلے ابراہیم علیہ السلام باطل کے خلاف کھڑے ہیں. اور بادشاہ کے الفاظ دیکھیے آپ, لوگوں اپنے خداؤں کی مدد کرو ابراہیم کو سزا دے کر. اللہ فرما رہے عنکبوت ہے باطل, مکڑی کا جالا ہے. دکھنے میں بڑے ہیں لیکن ہے کیا؟ مکڑی کا
جالا ہے. 24 ٹی وی چینلوں پر 1500 سے زیادہ ڈیبیٹس دینے کے بعد الحمدللہ بنگال کے الیکشن تک رب العالمین کے کرم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت، اطیعوا اللہ والرسول کی دعوت اور اللہ کی شریعت کی دعوت دینے کے بعد اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ حال ہی میں ڈیبیٹس طے ہو رہی، کینسل ہو رہی، طے ہو رہی، کینسل ہو رہی. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے الیاس بھائی آپ آتے بولے تو کوئی بھی نہیں آتے بول رہے، آپ آتے بولے تو کوئی. میں بولا بھیا حکومت ان کی ہے، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، بہترین زبان ہیں، پوری فورس ان کے ساتھ ہے. اکیلا الیاس شرف الدین الحمدللہ بھائیوں کی دعاؤں سے، علماء کی تربیت سے، قرآن حدیث کی برکت سے، اللہ کے حکم سے جا رہا ہے. اکیلا سلیو آف اللہ انڈین آرمی نائک کا بیٹا جا رہا ہے. پریشانی کی بات کیا ہے بات کرنے میں؟ بولے الیاس بھائی وہ 45 منٹ کا ڈیبیٹ 15 منٹ میں ختم کر دینا پڑ رہا آپ آئے تو، کیونکہ مدعا ہی نہیں بچ رہا. اس کے بعد وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل تباہ ہو گیا. باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اکیلے ہم اٹھیں گے انشاءاللہ کلام اللہ اور کلام رسول کو لے کر. سامنے ٹکر پر زیادہ دن تک کوئی نہیں ٹکیں گا انشاءاللہ. نہیں ٹک سکتے. آپ کو بینڈ کر سکتے میرے بھائی، آپ کو بیٹ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بینڈ کرے مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. آج کے دائیوں کو بینڈ کیا جا سکتا، بیٹ، کیونکہ قرآن صحیح حدیث جب تک لے کر جائیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کائنات کا بہترین اور پاورفل کلام اللہ کا کلام قرآن مجید. وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سب سے بہترین کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. قرآن حدیث کو ڈیفیٹ نہیں ہے، اللہ اس کے نبی کے کلام کو ڈیفیٹ نہیں ہے، توحید و سنت کو ڈیفیٹ نہیں ہے، شریعت کو ڈیفیٹ نہیں ہے. لے کے ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، کیا ہم کھڑے ہیں یا نہیں ہیں یہ طے کرنا ہے. کیا ہم نے تیاری کی یا نہیں کی یہ طے کرنا ہے. آئیے تھوڑا سا آگے. موسیٰ علیہ السلام، دو بھائی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. ہتھیار کے نام پر ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، ڈنڈا بڑا، ایک ڈنڈا. دو بھائی، سامنے ہے فرعون، پوری فوج، پوری حکومت، پورے رشتہ دار سب موجود. بات چل رہی ہے. فرعون ایمان لا لے رب العالمین پر، تو میرے علاوہ تو کوئی رب نہیں دکھتا کہہ رہا تھا. مصر کی نہریں میری ہے. دریائے نیل کو کاٹ کے اپنے جو ان کا بیٹھنے کی کرسی تھی اس کے نیچے سے سنگھاسن، جسے وہ ہندی میں کہتے ہیں، تھرون کہتے ہیں انگلش میں، وہ کرسی کے نیچے سے دریائے نیل کو کاٹ کے نکال کے کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے دریا نکالا ہے. آج کل بھی بہت جنے ہیں، دیکھیے آپ، کام اللہ تعالیٰ کر دیتے، نکل کے بولتے میں آیا تھا بول کے ہو گیا، دو جملے بول کے کریڈٹ لینے جاتے. آج کل بھی ہے نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ، ماڈرن ڈے فرعونوں کی بھی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہے. کہنے لگا میرے علاوہ کوئی رب نہیں پاتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ جو بارشوں کو برساتا ہے، اناج کو اگاتا ہے، جو زندگی کو دیتا ہے، موت کو دیتا ہے. ہکا بھکا رہ گیا. کیا پتا چلا؟ دو بھائی اللہ کے دین کو لے کر پوری حکومت کی ٹکر پر ٹھہر گئے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اولو العزم نبی تھے، بہت ہی کریجیس، ہمت والے نبی تھے. ٹھہرنے کی ضرورت تھی، ٹھہر گئے، اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی. کیا پیاری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی. آپ ایک قدم ڈالو گے اللہ دو قدم ڈالیں گے. آپ چلو گے اللہ دوڑیں گے. فانصروا اللہ تنصرکم ویثبت اقدامکم. تو اللہ کی مدد کر اللہ تیری مدد کرے گا. اے انس میرے بچے، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے، اللہ کی توحید کی مدد کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے ٹھہر گئے. وقت کا فرعون بے بس ہو گیا، وقت کا فرعون پریشان ہو گیا.
موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، اژدہا بن گئی. کہنے لگا جادوگروں کو بلاؤ، بہترین یہ جادو دکھ رہا ہے. جادوگر آگے ان سے کہنے لگا یقیناً یقیناً اس کو ہرا دو تم. انہوں نے کہا ہم ہرانے تیار ہے، ہم کو ملے گا کیا؟ پہلے بول ڈالو. فرعون بھی جملے بولتا تھا جیسا بول کے پلٹ جانے والا تھا کہ کیا ہے کہ بھروسہ نہیں تھا جادوگروں کو اس پہ. آج بھی جملے بول کے فراری میں ہے بہت جنے. کیا ملے گا؟ کہنے لگا تم میرے مخربین میں رہو گے، میرے دربار میں رہو گے، یونین کیبنٹ میں منسٹر رہو گے. اسلام کے خلاف ہے منسٹر، مسلمانوں کے خلاف زہر ہے منسٹر، آگ لگانے کی بات کرنے میں نمبر 1 ہے منسٹر. ہندو بھائیوں بہنوں کی لاشیں بہہ گئی گنگا میں، جانور لاشوں کو کھا گئے، چیل کوے اور کتے کھا گئے. فکر نہیں، 18 لاکھ معصوم ہندوستانی بچے بھوک سے، مال نورشمنٹ سے مر گئے. ایک سال میں 182 نمبر پر چلے گیا بھوک کے معاملے میں بھارت. پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گیا. فکر نہیں. زہر پھیلا رہے ہیں اسلام کے خلاف منسٹر. تو فرعون بھی وہی تھا، ہرا دو موسیٰ کو منسٹر. بات بڑی آگے، مدد آئی اللہ کی، جادوگر ہار گئے. اور جب ہارے جادوگر تو کہنے لگے قالوا آمنا رب موسیٰ و ہارون، ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون کو آیا غصہ، کہنے لگا مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا تمہارے. آج ای ڈی اور سی بی آئی کو بھیجاتے، اس دور میں ہاتھ پیر کاٹنے کا رواج تھا. آج جھوٹے کیسز اور ای ڈی اور سی بی آئی ہے، ملتے جلتے ہی ہے فرعون اس دور کے اور اب کے. ہوا یوں جب ہاتھ اور پیر کٹوانے کی بات کرا، جادوگروں کا جواب سنیے بھائیو بزرگوں دوستو، میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے. کنتم خیر امت، بنتے کیسے دیکھیے. کہنے لگے اے فرعون تو جو سزا دینا ہے دے لے، ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف جائیں گے اور وہ بہترین اجر دینے والا ہے. 1 منٹ کا ایمان فرعون سے ٹکر لینے پہ مجبور کر دیا. ہم نسلوں سے مسلمان ہیں تو کھڑے ہونے سے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کے ایمان کو لے کر، نبی پر ایمان کو لے کر، قرآن حدیث پر ایمان کو لے کر کھڑے ہونے سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ 1 منٹ کے ایمان پر جادوگر ڈٹ گئے تو کیا ہم نہیں ڈٹ سکتے؟ انشاءاللہ توحید و سنت اور دعوت کے ذریعے ضرور ڈٹ سکتے ہیں بزرگوں دوستو. وہ ایمان کی کیفیت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے ویسا جڑنے کی ضرورت ہے، احادیث کو ویسا اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ایک بار قرآن حدیث دل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، اللہ جانتا ہے اتنے ڈیبیٹس، اتنے ٹاپکس پر میں دے کر آ گیا، ایک بار بھی 0.0001% کبھی خوف نہیں ہوا الحمدللہ، ایک بار بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی برکت الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 مل کر پوری قوم پر بھاری پڑ گئے فرعون کے. ہم 30 کروڑ مل کر امن و سلامتی نہیں پھیلا سکتے؟ بربادی نہیں روک سکتے؟ تباہی نہیں روک سکتے ہمارے ملک کی؟ اس پیارے ملک کو بربادی سے ہم نہیں بچا سکتے؟ ضرور بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے توحید، سنت اور دعوت. اب تھوڑا سا اور آئیے، آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی محشر مقام محمود کے مالک صاحب براق صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں. قل لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور کامیاب ہو جاؤ. حضرت ابو طالب کا گھر ہے، 12 قبیلوں کے سردار قریش کے بیٹھے ہیں. کہنے لگے ابو طالب آپ کے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہر قبیلے کا ایک آدمی بڑھے گا اور نعوذ باللہ قتل کر دے گا، دیکھ لینا، پھر جو ہوتا دیکھیں گے. ابو طالب بیمار ہے. اللہ کے نبی کے وہ چچا جو ساتھ دیے ہر قدم پر، ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کو بلا بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں بھتیجے کیا چاہتے ہو قوم سے؟ مجھ پر اتنا وزن مت ڈالو، قوم تم پر بہت زیادہ غصے میں ہے، چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چچا بھی ساتھ چھوڑتے دکھ رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو طالب دیکھے بھتیجا رو رہا ہے, دل تھوڑا نرم ہوا, بولے مسئلہ کیا ہے بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اپنی قوم سے ایک ہی کلمہ چاہتا ہوں. بھائیوں بزرگوں دوستو, یہ ایک کلمہ اگر آپ بیان کر دیں گے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے حوالے مکہ اور مدینہ کر دیا تھا, اللہ آج بھی کئی ممالک ہمارے حوالے کر دے گا انشاءاللہ. ایک کلمہ. کیا چاہتے ہو اے چچا جان؟ صرف ایک کلمہ, قل لا الہ الا اللہ تفلحو, کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور کامیاب ہو جاؤ. انسانوں کی پوجا نہیں, پتھروں کی نہیں, سورج چاند تاروں کی نہیں, آگ کی نہیں, مردوں کی نہیں, صرف ایک کائنات کے رب اللہ کی عبادت ہوگی, دعا اللہ سے ہوگی, امید اللہ سے ہوگی, خوف اللہ کا ہوگا, اور ہر قسم کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید العبادہ, تینوں توحید میں اللہ ایک, اس کا کوئی شریک نہیں. جب یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے, ابو جہل کہتا ہے محمد یہ ایک کلمہ نہیں ہے, ہم یہ پڑھ لیں گے ہماری زندگی نیچے سے اوپر ہو کے رہ جائے گی. اتنا پاورفل کلمہ ہے بھائیو بزرگوں دوستو, اور آج امت مسلمہ کی اہم ضرورت ہے اس کلمے کو سمجھے, اس کے پاور کو سمجھے. ابراہیم علیہ السلام یہ ایک کلمہ لے کر اٹھے تھے, موسیٰ علیہ السلام یہ ایک کلمہ لے کر اٹھے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کلمہ لے کر اٹھے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ ایک کلمہ لے کر دنیا بھر میں گئے تھے. سندھ آئے یہ ایک کلمے کی بنیاد پر آئے, چائنا گئے ایک کلمے کی بنیاد پر گئے, اسپین تک چلے گئے ایک کلمے کی بنیاد پر گئے, افریقہ چلے گئے ایک کلمے کی بنیاد پر گئے. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ, اللہ کی قسم دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مسجدوں کو ویران کر کر آستانوں پر سجدے کرتا ہے. مسجد کائنات کے اکیلے رب جس کے آگے آدم علیہ السلام رو رو کے معافی مانگے, نوح علیہ السلام رو کے معافی مانگے, ادریس علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء جس رب کے آگے گڑ گڑا کر بیٹا مانگنا تھا اللہ سے مانگے, حکومت مانگنا تھا اللہ سے مانگے, دولت مانگنا تھا اللہ سے مانگے, رزق مانگنا تھا اللہ سے مانگے, شفا مانگنا تھا اللہ سے مانگے, مصیبت سے چھٹکارا ہونا تھا اللہ سے مانگے, کفار پر کامیابی ہونا تھا اللہ سے مانگے, گڑ گڑا کر اللہ سے نبیوں نے مانگا. ہم نے نبیوں کا رستہ چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر دیا, 10 آستانوں پر جا کر جھک گئے. صرف اتنا فرق ہوا میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام توحید کی دعوت ڈٹ کے دیے, انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت ڈٹ کے دیے. اللہ کا وعدہ تھا سورہ مومنون اور سورہ نجم 5-5 منٹ ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں, گھر میں جا کر پڑھیے فیملی کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اردو میں, ہندی میں, تیلگو میں, جو زبان آتی انگلش میں پڑھیے. 5 منٹ سورہ نجم چیپٹر 54, سورہ مومنون چیپٹر 23. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں 4 کام کرو, اس زمین کا تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا. نماز قائم کرو, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اول وقت میں نماز پڑھ لو. زکوٰۃ قائم کرو, اللہ نے مال دیا 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دو. نیکی کی دعوت دو, توحید و سنت کی دعوت دو, نماز کی دعوت دو, شریعت کی دعوت دو. برائی سے روکو, شرک بدعت اور حرام سے روکو, اس زمین کا تمہیں بادشاہ بنا ڈالوں گا. You will be the king of the land, viceroy of the land. If you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ 4 کام عمدہ طریقے سے کیے. اللہ نے روم اور ایران کی سپر پاور کو مٹی بنا کر ان کے پیروں پہ لا کر پٹک دیا. عرب جس سے لڑنے کا سوچ نہیں سکتے تھے صدیوں سے, وہ حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے پیروں پر لا کر پٹک دیا. کیا تھا؟ توحید, سنت, دعوت, شرک بدعت حرام سے دوری, تاگے تعویذہ گنڈے پلیتے بابائیں نہیں, اللہ کی شریعت میں حرام کو حلال, حلال کو حرام نہیں. عجیب ماحول ہے بھائی.
झींगे हराम करने का फतवा दे दिया हमारे पास, सूद को हलाल कर लिए हैदराबाद में। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा आयत नंबर 275 से 180, अल्लाह ने जिसे हलाल किया, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया, इसके बावजूद तुम सूदी लेन देन करोगे, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। शैतान तुम्हें छू कर बावला कर देगा, अल्लाह इसमें नुकसान दे के रहेगा। अमेरिकन बैंक्स नुकसान में, इंश्योरेंस कंपनीज नुकसान में, अमेरिकन इकोनॉमी $60 ट्रिलियन को अंदर है आज, यूरोपियन इकोनॉमी परेशान, चाइनीज इकोनॉमी इन्फ्लेशन और रिसेशन की तरफ जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी तीसमार खान -25 GDP पे लेके चले गए। एक डिबेट में मेरे को बोल रहे हैं आप रहे तो क्या कर लेते थे, मैं बोला बुरा नको मानो भाई, हमारे दौर में आप देख लीजिए उठा के रिसर्च करके, मुग़लों के मुसलमानों के दौर में GDP +25 था और जोधा रानी थी। आपके दौर में जोधा चिन्मयानंद के आश्रम को मालिश गुजारी और -25 GDP है। बुरा नको मानो, कड़वी बात है लेकिन हक है। इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद, अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद, यूरोप की इकोनॉमी बर्बाद, चाइना रिसेशन इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है। नतीजा रिसर्च करें तो पता चला सूद की बर्बादी, इंटरेस्ट की बर्बादी, ब्याज बट्टे की बर्बादी। अल्लाह का वादा है नुकसान दे के रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। ICICI के एक बैंक के मैनेजर से मेरी बहस हो गई थी 2008 में। मैंने कहा भाई डरो अल्लाह से, जुल्म करते सूद लेते लोग खुदकशी करके मर रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, नहीं तो अल्लाह की लाठी आप पर भी आएगी। तो मुझसे कहने लगा ब्रदर इलियास हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन बैंक्स में हैं और अमेरिकन बैंक्स टू बिग टू फेल है, कभी फेल होने वाले नहीं है। मैं बोला भैया फिरौन भी ऐसी बोलता था, बोला मैं टू बिग टू फेल। अल्लाह की लाठी आई तो अच्छे अच्छों की सेटिंग हो जाती। 8 महीने नहीं गए मेरे भाई, ऐसा रिसेशन आया 21 अमेरिकन बैंक्स मट्टी चाटे, बियर स्ट्रेन्स, लेमन ब्रदर्स, सिटी बैंक पूरे। वो ICICI का मैनेजर दिखा बाद में, मैं बोला अरे भाई टू बिग टू फेल, इधर आइए। नहीं लियास भाई जल्दी में हो, बाद में बात करता हूं। सूद का मसला हमारे पास हलाल कर लिए हैदराबाद में, झींगे समंदर का हराम कर लिया। अल्लाह के नबी समंदर का जानवर हलाल बोले, अल्लाह उसके रसूल सूद हराम बोले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के गुनाह के 70 दर्जे, आखिरी दर्जे का गुनाह सगी अम्मा के साथ मुंह काला करने के बराबर। हैविंग जिना, अडल्ट्री विथ योर ओन मदर, हलाल कर लिए। आज उम्मत परेशान, EMI में परेशान, गाड़ियां EMI पर, घर EMI पर, कारोबार EMI पर, पर्सनल लोन्स बर्बाद बर्बाद बर्बाद। अल्लाह खैर करे। ये बर्बादी हम ला लिए। करना ये था सूद को हराम करके ज़कात और सदक़ात को प्रमोट करना था, बगैर सूदी लेन देन को प्रमोट करना था, इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करना था, ये दुनिया के सामने मिसाल देना था। हमने खुद हलाल हराम हराम हलाल कर लिए, नतीजा ये हुआ आज उम्मत शिर्क में गई, आज उम्मत बिदात में गई, आज उम्मत हराम में गई। अल्लाह ने हर कौम के पैरों पे लाके उम्मत को पटक दिया। यहूदी जूते मार रहे हैं, ईसाई जूते मार रहे हैं, कम्युनिस्ट जूते मार रहे हैं, संघी जूते मार रहे हैं, बुद्धिस्ट जूते मार रहे हैं। उठे तो लात और बैठे तो लात पड़ रही है। क्यों? तौहीद और सुन्नत और दावत दीन और शरीयत को छोड़ दिए, शिर्क बिदात और हराम में चले गए। अल्लाह की रहमत और बरकत हमसे चली गई, अल्लाह की हिफाजत हमसे चली गई। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, करना क्या था, कर दिए क्या, होना क्या था, बन गए क्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने थी। बड़ी बड़ी हुकूमतों को आज भी अल्लाह ताला हमारे अंडर में दे सकता है, लेकिन अगर हम अल्लाह उसके नबी के कलाम पर क्या वापस आ सकते हैं? आज देख लीजिए, आखिरी अपनी बात का मरहला आपके सामने रख दूं, तकलीफ दा बात है बड़ी। हमारे बच्चे को हम 10 लाख रुपए देके KG से लेकर PG तक पढ़ाते हैं और उसको बेहतरीन मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पता नहीं क्या क्या पूरा अच्छे से अच्छा तैयार करते हैं। IT कंसल्टेंट, IT इंजीनियर बनाते हैं। 200 फॉर्मूले हमारे बच्चे को याद रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 20 आयत कुरान के तर्जुमे से याद नहीं रहते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 हदीसें याद नहीं रहती।
इंग्लिश ऐसा फरफर बोलता है हमारा बेटा और बेटी कि दुनिया को इंग्लिश पढ़ा सकता, बाप गुजर जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। माँ बाप के लिए कुरान में दुआ क्या है? मैंने एक जगह इंतकाल हुआ, पूछ लिया, आपके बड़े गुजर गए, अब दुआ कुरान में क्या है? आधी लाइन की दुआ याद नहीं। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम करे थे। या अल्लाह हैव मर्सी ऑन माय पेरेंट्स as they had mercy on me when I was young। नहीं याद। सही ज़ईफ़ हदीस के बारे में हमारे बच्चों को नहीं मालूम, कुरान में अल्लाह उसके नबी के बारे में आयतें कितनी नहीं मालूम, शरीयत का डेफिनेशन नहीं मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कितने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की किताबें कितने, उसके नाम क्या है नहीं मालूम, स्पोर्ट्स स्टार्स मालूम, फिल्म स्टार्स मालूम, टीवी स्टार्स मालूम, तमाम मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स मालूम, कुरान हदीस नहीं मालूम। हमारे लिए कामयाबी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौर से सुन लीजिए मेरी बात को, उम्मत का आखिरी तबका वही रस्ते से कामयाब होगा जिस रस्ते से उम्मत का पहला तबका कामयाब हुआ था। पहला जनरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कौसे रस्ते से कामयाब हुए थे, आखिरी जनरेशन भी वही रस्ते से कामयाब होने वाला है। दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं, कोई रास्ता नहीं। 55 मरतबा अल्लाह फरमाते हैं, वम अतीउल्लाह व रसूल वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़, इताअत करो अल्लाह उसके नबी की, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, इसी में कामयाबी है। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कह दीजिए तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मसला यह है, स्कूल कॉलेज के चक्कर में हमारे बच्चियों की फ़र्ज़ नमाजें चली गई। अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा, स्कूल कॉलेज के चक्कर में बच्चों की नमाजें चली गई, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो गए, कुफ्र में चले गए, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उन पर शैतान मुसल्लत कर देगा। अब अल्लाह ही शैतान मुसल्लत कर दिए तो कोई हटा सकते? सूरह हूद आयत नंबर 101 वार्निंग है मेरे और आपके लिए, अच्छे से समझ जाएं। अल्लाह को क्या पड़ी है किसी को अजाब दे, तुम अपने हाथों से अपनी बर्बादी कर लेते हो। नमाजों को ज़ाया कर कर, कुरान हदीस से दूर होकर, शरीयत में खिलवाड़ कर कर, शिर्क व बिदात के रास्ते पे चलकर, तौबा इस्तग़फ़ार को छोड़कर, उम्रे और हज को नज़रअंदाज कर कर, रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं कर कर, वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं कर कर, अल्लाह के दीन को नहीं सीख कर, अल्लाह के दीन की दावत नहीं देकर, हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी मोल ली है। कल तक हमारे घर पे दूध दही डालने वाले आज हमको दीदे दिखा रहे हैं। ये हमारे हाथों की करनी है, ये हमारे हाथों की बर्बादी है। तो अब करना क्या है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? अल्लाह की कसम, मॉडर्न एजुकेशन से कोई मसला नहीं। मैं खुद आईटी कंसल्टेंट हूँ, बड़ी बहन एमबीबीएस डॉक्टर है, वालिदा एजुकेशनिस्ट थे, वाइफ टीचर और एजुकेशनिस्ट है, छोटा भाई है प्रोजेक्ट लीडर है माशाल्लाह 20 साल से दम्माम में, और एक छोटा माशाल्लाह हाफिज आलिम फाजिल है, रियल स्टेट्स में है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मॉडर्न एजुकेशन पढ़े हुए हैं, मॉडर्न एजुकेशन से मसला नहीं है। मसला है अल्लाह के दीन को छोड़कर मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में गए, अल्लाह ने दीन भी हाथ से निकाल दिया, दुनिया भी हाथ से निकल गई। दीन के बारे में भी जलील होकर रह गए, दुनिया के बारे में भी जलील होकर रह गए। तो अब इस बात का ख्याल रखना है, प्रायोरिटी सेट करेंगे। लेट अस सेट अवर प्रायोरिटीज। आइए हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें। पहले नंबर पर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान, अमल सालेह, अल्लाह के दीन की दावत और हर हाल में सब्र के साथ आमाल सालेहा और बुरे अमाल से बचना, 4 काम पहली प्रायोरिटी। कुरान सही हदीस बच्चा बच्चा जानना चाहिए, वक्त पर नमाज बच्चे बच्चे ने अदा करना चाहिए, शरीयत के अहकाम बच्चा बच्चा समझना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार की कैफियत बच्चे बच्चे के अंदर आना चाहिए। आज की तारीख में जमा होकर अल्लाह के आगे तौबा करेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने जैसा बख्श दिया, अजाब को वापस बुला लिया, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम पर से भी जालिमों को हटाकर अल्लाह फिर से रहमतें बरकतें बरसाएगा इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह।
اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ تو اب بڑی مہربانی مسجدوں کی طرف آنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، قرآن کو گھر میں کھولنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، صحیح حدیث کو کھولنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، اپنے اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، پڑوسیوں کی، اپنے گاؤں والوں کی، شہر والوں کی، اپنے اسٹیٹ والوں کی، ملک والوں کی فکر کرنا ہے کہ بھائی وہ شرک میں ہے، اللہ اس کو توحید کی توفیق دے دے، وہ بدعت میں ہے، اللہ اس کو سنت کی توفیق دے دے، وہ بے نمازی ہے، اللہ اس کو نمازی بنا دے، وہ حجاب نہیں کرتے، اللہ ان کو حجاب کی توفیق دے دے، وہ حرام کاروبار میں ہے، اللہ اسے حلال کاروبار میں لا دے، اور اللہ میرے کو ذریعہ بنا دے رب العالمین۔ یہ کوششیں شروع کرنا ہے میرے بھائی۔ پھر سے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جس قوم میں اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہے۔ اور اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نہیں ہے بھائی، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ذکر کیا ہے ایکچولی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن مجید، سب سے پہلے قرآن سے جڑیں گے، نبی کی صحیح حدیث سے جڑیں گے انشاءاللہ، نمازوں سے جڑیں گے، توبہ استغفار سے جڑیں گے، حلال آمدنی سے جڑیں گے، والدین کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، موذنوں کے ساتھ، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، الیاس بھائی دعوت آپ اتنا آسانی سے دے دیتے دین کی، یہ کرنا کیسا؟ میں بولا بال کٹاتے؟ بولے ہاں۔ کتنے سال سے؟ بولے 50 سال سے کٹا رہا ہوں میں لگ بھگ۔ نام کیا ہے کاٹنے والے کا؟ بولے غیر مسلم بھائی رمیش ہے۔ اچھا رمیش بھائی بال کاٹ رہے؟ ہاں۔ بال نہیں کاٹ، صحیح نہیں کاٹے تو کیا کرتے؟ تھوڑا غصہ کر دیتا ہوں۔ اچھا کاٹے تو کیا کرتے؟ تعریف کر دیتا ہوں۔ ان سے بات چیت کرتے وقت کوئی جھجک ہے؟ کوئی جھجک نہیں ہے، 50 سال سے جا رہے ہیں ان کی دکان پہ، ان کے باپ دادا کے زمانے سے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ بال کٹانے جھجک نہیں ہے، دین پہنچانے جھجک کئی کو ہے؟ اللہ کے کلام کو پہنچانے جھجک کئی کو ہے؟ سمجھا سکتے؟ رستے میں رکے ہم، کافی پیے، اڈلی کھائے، ڈوسا کھائے، آ کے بولا صاحب کچھ پیسے دیو، حالات خراب ہے۔ ویٹر تھا، اللہ نے توفیق دی تھوڑی سی مدد کرے، مدد کر کے سمجھائے، دیوڈو اکٹی رینڈو لیو 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 تپا لیو، تھوڑی بہت آتی تیلگو میرے کو، کنچم کنچم بستا ہوا، زیادہ نہیں، انگریزی اردو اچھی بول لیتا ہوں، تیلگو ذرا پیدل ہے، کوشش کرے۔ بولے صاحب میں یاد رکھوں گا آپ کی بات، اتنا میسیج دینا ہے۔ 50 سال سے بال کٹاتے ہیں، کپڑے دھلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہر قسم کا لین دین ہے، پرابلم نہیں، تو دین پہنچانے میں کیا کا پرابلم بھائی؟ عبدالہادی مدنی یورپ جمعیت الحدیث کے پریسیڈنٹ نے ہم کو نصیحت کی تھی 20 سال پہلے کہ دیکھو اللہ کے دین کا کام مسجدوں کی چوکھٹوں سے باہر جا کر اللہ کے نبی نے کیا، تم لوگ بھی نماز کے بعد باہر جا کر دین پھیلانا۔ مسجد کے اندر تو دین کی بات ہوتی ہی ہے، آتے کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں۔ دوسروں تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کے باہر جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ صاحب کہنے لگے الیاس بھائی، دو ہی باتیں آپ کے سامنے رکھ دو اختتام پر۔ کہنے لگے الیاس بھائی اتنا علم نہیں ہے، ہم لوگ اتنے نالج والے نہیں ہیں۔ میں بولا بھائی ایک شرٹ خریدنے مارکیٹ میں جاتے، کوسا فیشن چل رہا، کپڑا کوسا ہے، کوالٹی اچھی ہے نہیں ہے، اس کی قیمت کیا ہے، پوری خبر کھود دیتے اس کی جب خریدتے۔ دین کے بارے میں تھوڑی نالج نہیں گین کر سکتے؟ شرٹ خریدتے وقت دکاندار کے پسینے نکال ڈالتے، اللہ کے دین کے لیے ایک اچھے عالم دین کے پاس ایک 15 منٹ نہیں بیٹھ سکتے؟ مسجد اہل حدیث قرآن و سنت والے مساجد کو رمضان میں نہیں آ سکتے؟ خطبے میں نہیں آ سکتے؟ ذی الحجہ کے بہترین دن آ رہے ہیں، 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ 10 دنوں کی عبادت ہے۔ عشرے میں شروع ہو رہا ہے 10 سے، جڑ جانا یہ ٹائم پر، پھر دیکھیے رحمتیں برکتیں کیسا برستی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، پھر دیکھیے مصیبتیں اور تکالیف کیسا ختم ہوتی انشاءاللہ۔
دوسری بات کہنے لگے الیاس بھائی یہودی ہمارے بچوں کو بگاڑ دیے، ہمارے گھروں کو بگاڑ دیے۔ میں نے کہا برا مت مانیے، گھر میں موبائل اور ٹی وی آپ خریدے یہودی خریدا؟ آپ خریدے۔ سیٹ اپ باکس ریچارج آپ کرے یہودی کر رہا؟ آپ کر رہے ہیں۔ بچے راتوں میں بیٹھ کے کونے میں دیکھ رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں یہودی دکھا رہا؟ آپ دکھا رہے ہیں۔ بچہ بچی حلال دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، تربیت نہیں کرے، آپ نہیں کرے یہودی نہیں کرا؟ کام آپ پورے اپن کریں گے، یہودیوں کے اوپر الزام ڈالیں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی بزرگوں دوستو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان الدین عند اللہ الاسلام، دل کا، دماغ کا، روح کا، زندگی کا، ملک کا اور پوری دنیا کا سکون اللہ کے احکام کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں اور نافذ کرنے اور دوسروں کو سکھانے میں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، قرآن صحیح حدیث اور صحابہ کا طریقہ، نہ زیادہ نہ کم۔ اس پر انشاءاللہ ڈٹ جائیں گے، وہ دن دور نہیں، توحید و سنت اور دعوت کی برکت سے پھر سے انشاءاللہ تعالی ہندوستان سے لے کے دنیا بھر میں امن و سلامتی پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سے تمام لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر سے تمام ہندوستانی اور امریکن اور دنیا بھر کے بہنوں کی عزتیں بچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آ سکتا ہے، اور یاد رکھیے پولیس والے آپ ہے۔ پولیس والا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ طے کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔